बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, इन दिनों पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बैकडोर चैनल जो राब्ते हैं उनका जिक्र किया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक चौंका देने वाली खबर शाया की, जिसके मुताबिक दावा किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान पाक भारत वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात के लिए राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है और जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उसी सिलसिले की कड़ी हैं और इसमें नाम लिया जा रहा है अरब अमारात के एक अहम जो रुकन हैं उनका, कि उनकी कोशिशों से दोनों मुल्क जो हैं वो करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस खबर में और भी बड़े दावे किए गए हैं, इसकी हकीकत भी पर बात करेंगे और अपने मज़ीद मेहमानों से भी पूछेंगे। प्रोग्राम के अंदर ख़ास जिक्र होगा, आज अहम सियासी डेवलपमेंट हुई कि जहांगीर खान तरीन के अदालत गए और साथ उनके 15 से 16 के करीब अरकान असम्बली मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ पे कुछ शिकवे शिकायत भी किए तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ और एक पैगाम भी वाज़े दे दिया अरकान असम्बली के साथ। अदालत के अंदर जाना क्या जाहिर कर रहा है, इसके ऊपर भी होगी बात और प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का। लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब, और ये सब हमने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र किया था बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी का। पहले तो जब भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कशीदगी बढ़ती है, तो ये जो बैकडोर राब्ते हैं ये तो हमेशा होते रहे। जनरल महमूद दुरानी भी थे, उससे पहले भी हुए, और ये जो क्या अयूब खान से भी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं जाके फिर तारें जुड़ती हैं और फिर राब्ते बहाल होते हैं। लेकिन कोर इशू कश्मीर होता है, वो अपनी जगह पर कायम रहता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, उनकी मिजरीज अपनी जगह होती हैं। अब ये जो बरतानवी अखबार का जो दावा है कि जी बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान भी यकीन दहानी कराई है, और बल्कि तो उसमें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम लेके उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से कुछ यकीन दहानियाँ उन्होंने करवाई हैं। बहरहाल के पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान के जो तर्जमान है उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन बैकडोर राब्तों की दोनों मुल्क तस्दीक कर रहे हैं। और ये राब्ते क्या देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन होते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1947 के अंदर रेड क्लिफ ये सब लोग जो हैं ये कश्मीर का फैसला कर जाते तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन इस तरह का नहीं बनता। अगर 1940 में करारदाद जो थी पाकिस्तान की ये पेश हुई थी जिसमें 2 रीजन्स के बारे में कहा गया था, और 46 के अंदर हमने ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा करके बनाया था। अगर 2 आज़ाद रियासतें उस वक्त बन जाती तो बाद में मसला नहीं बनता। ये बहुत सारे ऐसे, इवन ये कि 1920 के अंदर जिस वक्त ब्रिटिश मैंडेट आया है तो उन्होंने जब इजरायलियों का बात करने की कोशिश की है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट किए जाते हैं और जब तक ज़रूरत होती है वो क्रिएट होते रहते हैं। अब लेकिन मसला सारा जो होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर कुछ कौमें ऐसी होती हैं कि जो बेचारी मारी जाती हैं। जैसे फ़लस्तीनी मारे गए, वैसे ही कश्मीरी मारे गए, और कश्मीरी मारे गए 1935 ऑनवर्ड मारे जा रहे हैं। जिस वक्त उसको गुलाब सिंह डोगरा और ये सारे लोग जो थे ये उसमें आ गए थे और रंजीत सिंह की हुकूमत जो एक्सटेंड हो गई थी तो उस वक्त से वो अपनी वो चलाए चले जा रहे हैं। हुआ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज बना दी हुई हैं, उसको उन्होंने अहमियत देते। अगर उसको अहमियत न दे रहे होते तो अमेरिका की इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि इराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि कल को हमारे लिए आसानी हो। कुर्दों के साथ उन्होंने कम से कम 70 साल से वादा किया हुआ था कि हम तुम्हें तुम्हारा मुल्क दे देंगे। अब कुर्दों ने बेचारा ने मार खाई थी उन्हें, लेकिन जब वक्त आया तो कुर्दों को एक छोटी सी 4 वजारतें दे के उनको तनख्वाह दिया गया और शाम में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, टर्की में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। इसी तरह का सूरत हाल जो है वो कश्मीर की है। कश्मीर के बारे के अंदर एक लड़ाई जो थी वो जो है वो चल निकली। लेवल ये आ गया हुआ है कि एक तवील अरसे की लड़ाई के बाद कश्मीरी ये समझते हैं कि पहले आप 50 साल तक ये कहते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इसको तय करेंगे, और हम पता क्या कहते, हम कहते थे कि ये पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है। बिल्कुल सही है। अब वो कहते हैं इट्स नॉट अनफिनिश्ड एजेंडा, हम मौजूद हैं। अच्छा, चलें इस बैकडोर राब्तों और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी का किस हद तक इम्कान है और ये जो राब्ते हैं क्या समरात लेके आएंगे, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि हमें पता चला कि कोरोना का शिकार हुए, माशाल्लाह आप तबीयत आपकी ठीक है? जी जी शुक्र अल्लाह का, आज ही बस हॉस्पिटल से
فارغ ہوا اچھا آج ہی آپ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مکمل شفا دے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا اس دوران آپ کو پڑھنے کا بھی کافی موقع ملا ہوگا اور ان حالات پہ بھی آپ کی نظر رہی ہوگی. یہ جو برطانوی اخبار کی خبر ہے اور جس میں پاکستان کے آرمی چیف کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو پہلے تو یہ بات کہ کیا پاکستان کو یقین دہانی اس وقت کرا سکتا ہے یا یہ دونوں ملکوں کے درمیان کو جو بہتر ہوتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کس کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور نتھی کر دوں، مجھے آج ہی خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب دوبارہ بھیجی ہے اور اس کو بنیادی طور سمجھتے ہیں کہ میرا ہی وہ 4 نکاتی فارمولہ ہے جس پہ آگے کام ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کیا اس کو ریوائیو کیا ہے؟ کوئی چیز تو ظاہر بات ہے اس میں ایڈ کر لیں 370 کا لگانا بھی 370 بھی آیا، وہ بھی آیا. یہ ذرا تفصیلی بتا دیجیے گا کہ اتنی جو ویئر دیر از اے فائر دیر از اسموک، یہ اسموک آیا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اس میں جنرل باجوہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں بڑا ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے انیشیٹو اور وہ انیشیٹو ہے جو آپ نے ایل او سی کے اوپر دیکھا اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے انٹلیکچوئلز بہت زیادہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ چائنا کے ایکشن کے بعد چائنا کے ساتھ آپ کا محاذ پرماننٹ کھل چکا ہے کیونکہ آپ کوڈ کا حصہ بن رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیفیوز کریں دوسری سائڈ کو. نیچرلی جو مودی ہے اس کی پالیسی پاکستان بیشنگ اور ایک ہارڈ لائنر اور اس کی ہے اور یہ پولیٹیکل کیریئر کے لیے اس کے سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر وہ اس طرف یہ ظاہر کرے کہ وہ نرمی دکھا رہا ہے یا اس کی کوششوں سے یا وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے تو اس کے لیے انٹرنلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کی پبلک کے لیے. وہ اپنے آپ کو ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ بہت دور تک لے جا چکا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہی پاکستان تو 2003 کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ایل او سی کی اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی، یہ انہی کی طرف سے تھا کہ وہ مودی ایک میسج دینا چاہ رہا اپنی قوم کو اور وہ یہ کرتا رہا. اب آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ایل او سی کا قصہ ہے یہ جو بھی بات چیت ہوئی انیشیٹو بھارت کی طرف سے تھا، اس کا چیز انہی کی طرف سے تھی کہ جی ہمیں ایل او سی پہ ٹھنڈا اب ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے کر کے دیکھ لیا. اور ہماری طرف سے کیونکہ ہمیشہ یہ رویہ رہا کہ ایل او سی پہ کشمیری دونوں طرف مارے جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی آپ کو شوشہ نظر آئے گا کہ ابو دھابی کرا رہا ہے. ابو دھابی کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہاں کچھ ہوتا. کبھی آپ کو کوئی کہے گا سعودی عربیہ کروا رہا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک فساد، ایک کنفیوژن بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا ویسٹرن پریس اور بڑا زیادہ یہ خبریں اٹھیں گی. کبھی سواسنی حیدر کی طرف سے آ جائے گی، کبھی کرن تھاپر کو کہانی ڈال دے گا. بائیڈن کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی گفتگو شروع ہوئی تھی اور بہت زبردست گفتگو شروع ہوئی تھی افغانستان کے معاملے کے اندر. انہوں نے کہا تھا کہ لیونگ افغانستان وداؤٹ سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ایشو ول پرووائڈ اے پلیس آف جہادیز ٹو بی دیئر، اور وہ کشمیر میں سارے پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ امریکن انیشیٹو نہیں لگتا کہ کویڈ میں شامل کرنے کے بعد وہ انڈیا کو ایز دینا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں انڈیا کو ایز دینا تو بالکل ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا آبجیکٹو ہوگا اور بڑا آپ کہہ لیجئے کہ نمبر 1. اور وہ ٹرمپ کے وقت سے جب سے انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا کے لیے اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ یہاں پہ انڈیا ہی اب اس خطے میں ہوگا. اور اب انہوں نے یہ اس چیز کو دوبارہ بڑا واضح طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کہہ دیا ہے. اس کے لیے ہمیشہ بھارت کی طرف سے یہ پریشر رہے گا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیر پاور جب تک موجود ہے میں تو یہاں پہ وہ رول ادا نہیں کر سکتا جو آپ چائنا کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ یہاں پہ کول ڈاؤن ہو، یہ اس طرح کا معاملات ہو. لیکن اس میں بڑی ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے، ابھی آپ نے جو اسلام آباد ڈائلاگ ہوا اس میں بھی آپ نے سنا، کیمرن منٹر کی تقریر بھی آپ نے سنی جس میں اس نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان کی اب وہاں پہ اہمیت وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے، اہمیت بہت ہے، لیکن اب امریکہ کے حساب میں نہیں ہے. ایسا جیسے کہ آپ ایک مخالف کیمپ میں جا چکے ہوئے. بالکل ٹھیک. آپ بڑے واضح طور پہ آپ سامنے کہیں بھی آپ چائنا کو تو ابانڈن نہیں کر سکتے، نہ چائنا آپ کو کرے گا. اور اس کی بڑی واضح وجہ یہی ہے
کہ ہمیں یہ پکا پتا ہے کہ یہاں پہ خطے میں اب امریکہ کے ڈیزائن یہ ہیں کہ اسٹریٹجک بیلنس ٹوٹلی وہ انڈیا کی فیور میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اکوپمنٹ ان کو دیں گے, ہتھیار ان کو دیں گے, تو ہمیں کیا زبانی بات چیت میں کہیں گے کہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو نیچرلی پاکستان نے اپنے مفادات کی روشنی میں آپ اپنی فارن پالیسی میں تو ہو سکتا ہے کہ بات چیت میں یہ باتیں کریں, لیکن آپ نے دیکھا بھی, آپ اس کو کنیکٹ کرنے رشین فارن منسٹر کے وزٹ کے ساتھ بھی, آپ کی اپنی اب ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک الائنس موجود ہے نیچرل قسم کی, جو ریجنل کنٹریز ہیں جو جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اب امریکہ یہاں سے چھٹی کرے اور خطے میں امن آئے. ٹھیک ہے. لیکن اپنا جنرل صاحب بات آپ کی بالکل صحیح ہے, رشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ, چین سے قربت, لیکن سوال پھر یہ جو کور ایشو کشمیر ہے, جب تک یہ حل نہیں ہوتا تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں خطے میں امن کی؟ دیکھیں, یہ تو فارن پالیسی بڑے واضح طور پہ پاکستان نے بالکل واضح کہہ دیا کہ جناب جو 5 اگست 2019 کو بھارت کر چکا ہے, اس کے کرنے کے بعد یہ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. میں بھارتی چیف, آرمی چیف کا انٹرویو سن رہا تھا, اس سے بڑے چپتے ہوئے اس نے پاکستان پہ سوال کیے, اور وہ ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. وہ یہی صرف کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم نے اتنے 7-8 سال یہ ہم بڑی ان کے ساتھ یہ فائرنگ بھی کرتے رہے, LOC پہ یہ بھی کرتے رہے, وہ بھی کرتے, وہ اسٹریٹجی نے کیا دیا. سو نیچرلی ایک ناکام اسٹریٹجی, اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پھر اسٹریٹجی میں تبدیلی لانی چاہیے. پاکستان کی بھی کمپلشنز ہیں اندرونی, یہ وہ کہانیاں ہیں اس طرح کی. اچھا جی, ایک ایکس را چیف ہیں بھارت کے, جو را کے سربراہ ہیں, ایسے دلت صاحب کا کوئی انٹرویو سامنے آیا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کی وزیر اعظم کشمیر جا کے ایک اعلان کر سکتے ہیں, ایک نیم خود مختاری کا. 370 تو لگ گیا, اس نے تو واپس نہیں ہونا. نیم خود مختاری کا اعلان کر کے کشمیریوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں, اور جس کے بعد پاکستان کا بھی اعتراض جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب ممکنہ طور پر اچانک نئی دہلی کا وزٹ کر کے اور صورتحال کو بالکل بدل سکتے ہیں, اور دونوں ملک قریب آ سکتے ہیں. اس بات کا آپ کو کس طرح امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آل پریمیچور کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اتنے دنوں میں کیا کیا سنا ہے, میں آپ کو گنواتا جاتا ہوں. آپ نے یہ سنا پہلے کہ جناب انڈین آرمی آفیسرز یہاں آ رہے ہیں, یہاں ٹریننگ میں جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ ہوا میں بات ہی, کبھی ہوئی ایسی کوئی بات؟ میں نے بڑی ذمہ داری سے یہ سارا چیک کیا, کوئی نہ اس طرح کی پرپوزل تھی, نہ کوئی اس طرح کا قصہ تھا. صحیح ہے. پھر اسی طرح عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہونے والی ہے, کبھی دبئی والا کروا رہا ہے, کبھی یہ سارا ایک بڑا انٹینشنلی ایک فاگ کریٹ کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت اٹ از ایٹ اٹس پیک. ٹھیک ہے. کہ وہ مختلف سورسز سے یہ کروا کے وہ اپنے لیے ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں, جہاں وہ جو کول ڈاؤن وہ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, جو وہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے, اور پاکستان کو کسی کو یہ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, 370 انڈیا واپس نہیں کرنے لگا, نہیں کرے گا. صحیح ہے. لیکن جنرل صاحب وہ تو اپنے ڈیزائن پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے سفارتی محاذ پہ اور ابلاغی محاذ پہ؟ دیکھیں, ہمارا اپنا جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ ہمارا انٹرنل ہے. اس وقت ہمارا فوکس بہت غلط جگہ پہ جا چکا ہوا ہے. مثلاً یہ کہ اب اگر آپ صرف ایک اندر بیٹھ کے دشمنی سلجھائیں, دیکھیں PTI کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرتی, تاکہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونے سے آپ کم از کم جو نیشنل اس طرح کے ایشوز تھے ان پہ آپ متحد نظر آتے. میسیجز تو آپ کے پارلیمنٹ سے جانے چاہیے نا. صحیح ہے. جس طرح آپ نے یمن میں نہیں گئے, یا آپ نے امریکہ کے خلاف ایک فلانہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا جی کہ ہم امریکہ سے یہ تعلقات نہیں رکھیں گے, ہم یہ کریں گے. ٹھیک. پرابلم اندر ہے آپ کے. اچھا جنرل صاحب, جی یہ بالکل ٹھیک ہے, بہت آپ نے بالکل پتے کی بات کی. سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. خان صاحب کی اپنی مزاج بھی اس قسم کا ہے کہ وہ نہیں چاہتے, پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ. یہ تو ہو گیا نا سیاسی محاذ سفارتی. صرف ایک انٹرنیشنل سینیریو کے حساب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کویڈ آپ نے ذکر کیا, کویڈ میں انڈیا آ گیا. کویڈ میں جو 4 ملک ہیں, ایک اس میں امریکہ ہے جس کے اپنے اڈے ہیں, وہ تو اس کے سمندر کے اندر موجود ہیں. آسٹریلیا کے بھی 8-10 اڈے ہیں, وہ بھی دور دراز کی چیز ہے. اور اس کے ساتھ جاپان جو ہے وہ پیسے ویسے دے گا اور کچھ نہیں کرے گا. فزیکلی چائنا کی کنٹینمنٹ میں لڑنا جو ہے وہ انڈیا نے ہے.
انڈیا کی چائنا کے ساتھ دشمنی کی کوئی فضا جو ہے موجود نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک فضا موجود ہے جس کو مودی جب چاہے گا ایکسپلائٹ کر لے گا، تاکہ اس طرح کی ایک پراکسی وار یہاں سے شروع کی جائے جس میں چائنا انوالو کیا جائے۔ یہ تبصرے بڑے اہم ہو رہے ہیں کہ انڈیا بجائے اس کے چائنا سے لڑنے سے ہم سے لڑے گا ان علاقوں میں جہاں پر وہ یہ سی پیک کی روڈز ہیں، تاکہ چائنا اپنے مفاد کے لیے بیچ میں کود پڑے۔ یہ کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ یہ صرف دکھاوا چل رہا ہے؟ دیکھیے میں بڑا واضح ہوں اس پہ، انڈیا کچھ بھی ہو جائے چائنا سے جنگ نہیں کرے گا، ہے یہ بات؟ ہاں ٹھیک۔ ان حالات میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، چائنا سے مذاکرات، جنگ حل نہیں ہے۔ آپ کی طرف جنگ کی بات کریں گے، ادھر کہیں گے جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا، ہم مذاکرات کریں گے، چائنا کو یہ کہیں گے، اور یہ ہوگا یہی۔ امریکہ غلط سمجھتا ہے کہ کبھی کوارڈ کے اوپر بیٹھ کے تو وہ ان سے لڑ لے گا جنگ۔ اس واحد ملک ہے جس کی سرحد ملتی ہے چائنا کا، وہ اپنا کیوں نقصان کرے؟ امریکہ کی جنگ لڑے، اپنی زمین گوائے، وہاں پہ قتل و غارت خون خرابہ اپنا کروائے۔ سارے فضا بھی نہیں، عوام میں فضا بھی نہیں ہے، عوام نہیں چلے گے، فضا ہمارے خلاف ہے۔ فضا بنے بھی وہاں پہ تو نہیں۔ چائنا نے صرف یہ ایکشن کیا ہے لداخ والا، اور لداخ ان کو نہیں ملے گا، وہ پریکٹ کر کے اس نے دولت بیگ گولڈی کی سائڈ کے اوپر ان کو تھریٹ کر دی ہے، تاکہ جہاں سے یہ سی پیک کو تھریٹ ڈیولپ کر سکیں، چائنا ان کو وہاں پہ روک سکے۔ لہذا یہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ ایک پریمپشن کر لی ہے، اس کے علاوہ چائنا بھی کچھ نہیں کرنے لگا وہاں پہ، کیونکہ چائنا کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو یہ سارے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ، برطانیہ جیسا، اب آپ دیکھیں کہ کوارڈ ایکسپینڈ ہوگا، کوارڈ میں فرانس بھی شامل ہو جائے گا اور یہ برطانیہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جی جی، یہ آبزرور کے طور پہ آئیں یا کسی طرح بھی آئیں، یہ امریکہ سے علیحدہ رہ نہیں سکیں گے، یہ پہنچیں گے وہاں پہ۔ ٹھیک، اور 17 ملک تو ویسے بھی اس اسٹریٹجی میں ہیں جو 2019 دسمبر میں آئی ہیں۔ ویسے بھی جی انڈو پیسفک میں ویسے 17-18 ملک تو ویسے بن جاتے ہیں پیریفرل کنٹریز میں، تو وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن چائنا کبھی بھی ان کو اینٹیگنائز اس طرح اس حد تک نہیں کرے گا۔ انہوں نے صرف اپنی ایک انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے ایک پریمپشن کر دی ہے، اور وہ انڈیا کو ایک تھریٹ رکھیں گے تاکہ وہ ادھر آگے نہ جائے۔ اس کے علاوہ ان کا انڈیا کا فوکس ہمیشہ پاکستان کی طرف رہے گا جو ان کا ہے، اور ان کی پبلک کی سائیکی اس قسم کی ہے کہ چائنا سے مار کھا کے اس کا رونا کبھی نہیں روتے، لیکن اگر پاکستان 1 انچ زمین دے کے آپ دیکھیں گے کیا پتہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے بہت شکریہ جنرل صاحب، بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے، حالات کا تجزیہ کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے، سفارتی محاذ پہ کیا کیا جانا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر کیا پیغام بھارت کو دینا چاہیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جہانگیر ترین صاحب کی پیشی کا اور کچھ ان کے شکوے شکایات۔